बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मेरी दस्त बस्ता इल्तिजा है। ये कौन कह रहा है, इस पे बहुत तफसील के साथ बात करेंगे। बस 2 से 3 हफ्तों की बात है, चैप्टर क्लोज, ख़त्म हो गई। एक अहम मुलाकात हुई है आज, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो क्या चक्कर है, ये तफसील के साथ। और ये सड़कों और चौराहों पर क्या हो रहा है, ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मालूम होगा कि बन्नू और लकी मरवत में तूफ़ानी बारिशें आई हैं कल। आज फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर से एक बारिश और तूफ़ान और आंधी का इम्कान है वहाँ पे, उन इलाकों में भी। कल बन्नू और लकी मरवत और कुछ और इलाकों में जो बारिशें आई हैं, मेरी टीम वहाँ का विज़िट करके आई है। वो फ़ौरी तौर पे उन्होंने वो लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तकरीबन बता रहे थे मुझे मेरी टीम का हेड से, अभी मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं जी ये 30 से 35 लोग जो बता रहे हैं ये कम बता रहे हैं, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो बेचारे। अच्छा, मेरे साथ उन्होंने कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर की हैं। मैं ना यहाँ पर वो लगा सकता हूँ और ना यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मेरा दिल नहीं करता, वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम खुद औलाद वाले हैं भाई। मैं अब इसको छोड़ दें, मैं जज्बाती हो जाता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर। फ़ौरी तौर पे उनको क्या भिजवाना है, ये याद रखिएगा, ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमने करना है सारा कुछ। कुर्बानी का सिलसिला जारी है, वो जल्दी आप अपने जानवर के जिसने भी करवानी है, और ये इन इलाकों में भी इंशाअल्लाह अब हम कुछ कुर्बानी के जानवर वो करेंगे। क्योंकि जानवरों की, मुझे वो टीम का हेड बता रहा था भी हमने वो वीडियोज़ भी बनाई, तस्वीरें भी बनाई, जानवरों की पता नहीं कोई सैकड़ों की तादाद में जानवर उनके हलाक हो गए हैं। और तकरीबन कोई ये जो तादाद है, वो कहते हैं कि जो हलाकतों की है, जो जहाँ बहक लोग हुए हैं, जो बच्चे छोटे जान से गए, वो तकरीबन 50 के लगभग हैं। यहाँ पे कम बताए जा रहे हैं। बाकी हमने बच्चों को स्कूल भेजना है, साथ साथ होता रहेगा। सिलाई मशीनों का भी सिलसिला जारी है, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये बन्नू और लकी मरवत का एमरजेंसी बुनियादों पे करना है, ये आपके तावन और अल्लाह के करम से होगा। और इंशाअल्लाह हम वहाँ पर मेरी टीम जाएगी और 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ करेंगे। आ जाए भाई, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इमरान खान साहब जिस तरीके से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहता हूँ, मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ। मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये बेबसी देखें, मजबूरी देखें उस शख्स की कि जो इनको जानवर कहता था, जो इनको यजीद कहता था, जो इन लोगों को गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादक, वो मिन्नतें कर रहा है, वो इल्तिजाएं कर रहा है, वो दस्त बस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है। साथ आगे से ये भी कह देते हैं मैं आपसे क्या लूँगा, मुझे आप क्या दे सकते हैं, वो तो आवाम ने देना है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और जब वो, ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, इसका अगला हिस्सा ये है कि जब वो हुकूमत में थे तो वो क्या कहते थे कि भाई यार ये अपोजिशन लीडर का क्या काम है आर्मी चीफ से मिले। मैं बरतानिया के निज़ाम से वाकिफ़ हूँ, वहाँ पर बरतानिया में कभी आर्मी चीफ मिला है कोई अपोजिशन लीडर से? ये ज़रा सुन तो लें, फिर उसके बाद मैं अब आपको ये तो नहीं कहूँगा कि सुनते जाएं, सर धुनते जाएं। कप्तान की मजबूरी और बेबसी देखें। कभी कभी फिर फ़िरौन पे भी ऐसा वक्त आता है। ये मैंने क्यों कहा है, मुझे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन खान साहब ने, जब खान साहब का इक़्तिदार आया तो अल्लाह माफ़ करे, खान साहब ने ये समझ लिया कि ये कुर्सी अब हमेशा ही रहनी है। भाई हमेशा कुर्सी उस मालिक की है, हमारा क्या है। अब्दुल मालिक जो हैं उनकी कुर्सी हमेशा नहीं होती, मालिक की कुर्सी हमेशा होती है। बाकी सारे अब्दुल मालिक हैं, वो तो खाक में जाने वाले हैं। अब ये आप देख लें, ये सुने ज़रा। आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी जात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता। सेशन लीडर्स का क्या काम है आर्मी चीफ से बात करने का? हमारा ये
عجیب چیز ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی سارے جس طرح مل رہے ہیں، یعنی کہیں سنا ہے، مجھے پتا برطانیہ کے اندر، میں آپ بتاؤں نا، اس سے تو ہم نے اپنا سسٹم لیا، کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے مل رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے وہ اپوزیشن سے مل رہا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنا۔ تو اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ آرمی چیف سے ملے؟ یہ کپتان صاحب کے اس وقت کے خیالات ہیں کہ جب وہ صاحب اقتدار تھے، ٹھیک ہے نا، اقتدار کی کرسی پر براجمان تھے، ٹھیک۔ اب جب وہ خود اپوزیشن میں ہیں تو وہ منتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب اللہ کے نام پہ ایک ملاقات، وہ جنرل باجوہ سے بھی یہی ملاقات کا مانگتے رہے بھیک۔ اگر کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوتا نا تو میں آج کپتان کے ساتھ ہوتا یوتھیوں سے پہلے، لیکن چونکہ کپتان ڈٹ کے نہیں، کپتان یہ نہیں کہتا آپ پالیٹکس میں مداخلت نہ کرو، کپتان کہتا مداخلت جی بھر کے کرو، میری فیور میں کرو۔ یہ بات ہے بھائی، بات یہ ہے، ایک لاجیکل بات ہے نا۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے جو دو ڈیفرنٹ بیانات دے رہا ہے، اس کا کوئی ایک بیان ٹھیک ہو سکتا ہے نا، دو بیانات مخالف سمت میں جا رہے ہیں تو کوئی ایک بیان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کپتان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا کام کیا ہے آرمی چیف سے ملنا۔ میں برطانیہ میں رہا ہوں، کبھی کو برطانیہ میں اپوزیشن لیڈر آرمی چیف سے ملا ہے؟ آج آپ آرمی چیف سے ملنے کی منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں کپتان صاحب، اور آپ تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بھی راجہ ریاض ہیں، ٹھیک ہے نا، اصولی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب آپ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر بھی آپ نہیں ہیں، پھر بھی آپ منتیں کر رہے ہیں کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھ سے ایک مرتبہ مل لیں۔ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے؟ سوال تو بنتا ہے، یوتھیے کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ آج کل ویسے بھی یوتھیے نا، کوئی آپ یقین کریں پہلے ہمیں گالیاں دیتے تھے یوتھیے، ہمیں غصہ لگتا تھا، غصہ آتا تھا۔ آج کل ہمیں یوتھیے گالیاں دینا ہمیں ہمدردی ہوتی ہے۔ قابل رحم ہیں آج کل یوتھیے، جن کی ایسی تیسی پھر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے لیڈر کی چھٹی ہو گئی ہے، جن کے اس جماعت کی چھٹی ہو گئی ہے جو بہت ہی رونت پر اترے ہوئے تھے، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ایک طرف کپتان صاحب ہاتھ باندھ رہے ہیں، دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں بس 2 سے 3 ہفتے، 2 سے 3 ہفتے اور کپتان کی چھٹی، 2 سے 3 ہفتوں میں کپتان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کون سی کارروائی ہوگی؟ اور وہ ساتھ یہ بھی بتا چکے ہیں وزیر داخلہ، یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو ساری چیز ہوئی ہے 9 مئی کے تناظر میں، یہ کپتان کی انسٹرکشنز پر ہوئی ہے۔ کپتان جب وہاں پر گرفتار بھی تھے تب بھی وہ رابطے کر رہے تھے، اور اب تو ہر بندہ جو بھی پکڑا جا رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ جی میں زمان پارک میں تھا اور مجھے ڈائریکٹ انسٹرکشنز عمران خان صاحب نے دی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی دوسری ملاقات ہوئی ہے، یہ اس ملاقات کا تذکرہ میں نہیں کر رہا جس کو میں نے تھمب نیل پہ لگایا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کی دوسری ملاقات ہوئی ہے۔ پہلی تو ملاقات جس میں لڑائی بھڑائی ہوئی، تو میں ہوئی، تو تکار ہوئی، جھڑپیں ہوئیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں باقاعدہ گالم گلوچ ہوئی، وہ اس کمرے میں ہوئی جو ان کا کپتان کا اسٹوڈیو والا کمرہ تھا جس میں وہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس کمرے میں بھی نہیں، اپنے بیڈ روم میں یا اپنے وہاں اس میں جس میں باقیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں وہاں نہیں، بعد میں کچھ چمن میں بھی ٹہلے۔ تو بعد میں بہت سارے ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب جناب کپتان صاحب اب بات بہت بڑھ گئی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، چپ ہو جائیں یا باہر چلے جائیں۔ میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کہا گیا کہ آپ بھلے یو کے چلے جائیں۔ بھائی یو کے والا آپشن ان کے پاس ابھی نہیں ہے، ان کے پاس ابھی اور آپشن ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں وہ نہیں جانا چاہتے، سعودیہ یا یو اے میں وہ نہیں جانا چاہتے۔ یو کے اور یو ایس اے کا انہیں آج کہیں وہ آج بھی بھاگ کے جائیں گے۔ اب کل کو کوئی ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا، ابھی تک نہیں ہے، لیکن ان کو کچھ کہا کہ جی آپ باہر چلے جائیں، ہمیں معاملات کو ٹھیک کرنے دیں، سنبھالنے دیں، معاہدہ کر کے جانا ہوگا، آپ کو بیان نہیں دیں گے، آپ کسی قسم کی پالیٹکس نہیں کریں گے، 10 سال تک آؤٹ ہونا پڑے گا، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں،
ہمیں معاملات کو سنبھالنے دیں، کوئی معافی تلافی ہو جائے، کچھ معاملات کچھ سیٹ ہو جائیں، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ خان صاحب کو یہ چیز بڑی زہر لگ رہی ہے۔ بصورت دیگر شاہ صاحب نے کہا ہے پھر بصورت دیگر آپ ملٹری کورٹ میں جائیں، وہاں پر پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ گرفتار ہوں گے 6 مہینے سال تک، آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا، پھر سزا ہوگی یا جو بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ وہ ہوگا، بعد میں پھر ہمیں نہ کہیے گا یہ معاملات۔ یہ دوسری ایک ملاقات میں پھر انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی، دوسری میں بھی نہیں کی، دوسری دفعہ بھی آئے شاہ صاحب اور چپ کے یہی بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ شاہ صاحب ان کو جناب دوبارہ اسی طریقے سے کہ خان صاحب دیکھیں جب ایک دفعہ ٹرائل شروع ہو گیا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، آپ معاہدہ کریں سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ جو اہم ملاقات کے ذکر میں نے کیا وہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے، اور جس میں نواز شریف صاحب کا میسج بھی پہنچایا گیا، اور وہ ملاقات آج ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ ملاقات اس لیے ہوئی کہ اس ملاقات میں الیکشن بھی ڈسکس ہوا ہے، اس ملاقات میں باقاعدہ الیکشن کی کمپین ڈسکس ہوئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ اب باقاعدہ طور پر الیکشن کی کمپین شروع کرے گی، کیونکہ نون لیگ نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے ہمارے پاس سارے پیسے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض یہ ہے، بہت سارے لوگ سکتے میں آ گئے ہیں، بھئی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35% انکریز ہو گیا، 30% 17 گریڈ سے 22 تک، اور 35% یوں سمجھ لیں کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک۔ یہ 35% کا انکریز اچھا خاصا انکریز ہوتا ہے۔ یہ تنخواہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی اگر ایک کسی بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو سارے، اچھا صرف یہ تنخواہ میں 35% انکریز نہیں، یہ اور الاؤنسز بھی ساتھ ملائے ہیں۔ 1 لاکھ اگر کسی کی تنخواہ ہے تو وہ 1.5 لاکھ ہو جائے گی، راؤنڈ اباؤٹ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ جائے، تو یہ اچھا خاصا انکریز ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جو 14 کھرب کا بجٹ دیا ہے جس میں 7 کھرب خسارہ ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا یہ ویسے ہی پورا ہوگا جیسے ہم نے بیرونی ادائیگیاں کی ہیں۔ کچھ دوستوں نے وعدہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا میڈیا پر، پبلک میں اس چیز کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسا بجٹ آیا ہے کہ وہ حیران رہ گئے ہیں۔ کپتان صاحب کہتے ہیں بھئی یہ بجٹ تو ہم نے 4 سالوں میں بھی نہیں دیا، یعنی اتنا انکریز تو مل کے آپ سارے 4 سالوں میں دیکھ لیں، خان صاحب نے اتنا انکریز تو 4 سالوں میں ملا کے بھی اتنا انکریز نہیں دیا۔ اب لوگوں نے یہ کہنا چاہیے اب حکومت ریلیف دے تو ادھر سے بھی شک، نہ دے تو ادھر سے بھی شک، اور اب آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ریلیف ایسا دیا ہے، اب پھر ان پہ شک کی نگاہ سے یار یہ ریلیف دیا، یہ تو پولیٹیکل بجٹ ہے۔ اب اداریے آ رہے ہیں جناب، اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں بے سمت بیانیے کے، اور بہت ساری چیزیں اور مختلف حوالوں سے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت اس طرح کا، یہ کیسے پورا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں جناب ہم پورا کریں گے، ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ اور ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئے گا، اور اسی طریقے سے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ 35% انکریز وہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ان کو ملتا رہے گا۔ اچھا خاصا انکریز ہوا ہے، اشیاء خوردنوش پر بھی اچھے خاصا وہ یہاں پر ریلیف دیا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں بھی بہت ساری چیزوں میں ہے۔ خیر، اس ملاقات میں باقاعدہ الیکشن کمپین کا اب جو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، تقریباً کو 13-14 اگست ہے یا جب بھی، تو جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اس سے 2-3 دن پہلے یا 1 دن پہلے اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، کیونکہ جب کچھ پہلے مدت سے پہلے توڑا جائے تو 3 مہینے مل جاتے ہوتے ہیں، مدت پوری کر کے ہو تو پھر اس کے بعد 2 مہینے ہوتے ہیں۔ اب مدت پوری کر کے خود بخود ٹوٹ جائے تو پھر وہ 2 مہینے 60 دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے، یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے وہ 60 دن کے لیے آتی ہے، اور جو مدت سے تھوڑی پہلے ٹوٹے تو پھر تو بہرحال ڈیسائیڈ یہ ہوا، جو بتایا بھی جا رہا ہے کہ نون لیگ نے الیکشن کمپین شروع کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کب شروع کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی، یا اس سے پہلے بھی کوئی آج کل میں بھی آئی تھنک کہ مریم نواز صاحب کے پروگرام آلریڈی شروع ہیں، اور ابھی بھی غالباً اگلا ملتان میں ہے ان کا،
تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ پوری اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ جیسے ملتان جا رہی ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کپتان ورسز نون ہوگا یا کپتان ورسز پی 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 ہوگا، اب جب کپتان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے تو پھر نون لیگ ورسز پی 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 بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس اہم ملاقات میں نواز شریف صاحب کی انسٹرکشنز بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس معاف کیجئے گا، اہم ملاقات میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کس طریقے سے یہ کمپین چلانی ہے، کن کن ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، کون کون سے نوجوانوں کو کس طریقے سے مارک کر کے ان کو کون کون سے ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کو کس سارا ایک جو ہے نا ڈسکس کر کے، تو یہ ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کس کو کھڈے لائن لگانا ہے، بس اب اتنا ہی اس کے میں بات۔ اور جناب آخر پر میں یہ بتانا چاہوں گا آخر پہ کہ برطانیہ کی سڑکوں پر یوتھیے، وہ اب پھر یوتھیے کہ یوتھیوں کا لیڈر کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ بات کرو۔ برطانیہ کی سڑکوں پر چوراہوں پر وہ فلمیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں جو انہوں نے تحریک لبیک پر جو مظالم کیے تھے عمران خان کی حکومت نے، اس وقت وزیر داخلہ شیدہ ٹلی تھے، انہوں نے جس طریقے سے ان کے سڑکوں پر تیزاب ڈالا اور ان کے پیروں کا چمڑا اتر گیا، اور جس طریقے سے ان پر جو ظلم کیے تحریک لبیک والوں پر، وہی فلمیں اپنا ظلم۔ آپ نے ایسا کبھی ظالم فراڈیا دیکھا ہے؟ ظلم بھی آپ خود کریں اور پھر اس کو فراڈ کے طور پہ اپنے حق میں استعمال کریں۔ برطانیہ کی سڑکوں اور چوراہوں پر اب میں یہاں دکھا نہیں سکتا، یوٹیوب کی پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اس میں آبجیکشن آ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، چل رہی ہیں۔ برطانیہ کی سڑکوں پر وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو انہوں نے تحریک لبیک پر مظالم کی ہے۔ یہ ایسا فراڈیا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایسا دو نمبری بندہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی ایسی دو نمبری جماعت اور ایسے دو نمبری یوتھیے دیکھے ہیں؟ فراڈیے یوتھیے کہ ظلم آپ خود کریں، اور وہ ویڈیوز جو تحریک لبیک کی اور خون و خون اور لہو لہان، اور وہ پھر جو ہے نا وہ بیچاروں پر تیزاب ڈالا جا رہا ہے، اور وہ سارا وہ ویڈیوز جو ہے نا اپنے حق میں آپ بیان کر کے وہاں ہیومن رائٹس والوں کو بھی پاکستان کے خلاف اس سے، اور ادھر لیڈر بیٹھا ہے وہ ہاتھ باندھ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ میرے سے بات کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔